सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों एसएससी कामयाब तलबा व तालिबात में असनादात की तकसीम अमल में आई। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में असनादात तकसीम किए गए। बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा में तलबा की कामयाबी का जश्न मनाया गया। तलबा ने चेयरमैन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट व MLA चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दरियासना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की 6 ब्रांचेस के 508 SSC के तलबा व तालिबात में असनादात तकसीम किए और 10वीं जमात के इम्तहानात में शानदार निशानात हासिल करने और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उत्तराखंड के नैनीताल में मुस्लिम पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला करने का वाकया पेश आया। बदमाशों ने उनकी वर्दी फाड़ दी। जराये ने बताया कि नैनीताल में एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर जिनकी शिनाख्त आसिफ खान के तौर पर की गई है, उन पर बदमाशों ने वहशियाना हमला किया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। इतना ही नहीं, उनके साथ ज़बानी बदसलूकी भी की गई और सब इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकियां दी गई। रियासत उड़ीसा के भद्रक जिले में 9 ख्वाजा सरा तलबा ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। उड़ीसा में जामे तालीम के लिए एक अहम संगमेल के तौर पर भद्रक के सरोजनी संस्कृत विद्यालय के 9 ख्वाजा सरा तालिब इल्मों ने बदनामी, इम्तियाजी सलूक और खानदानी इनकार को नजरअंदाज करते हुए 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। स्कूल के हेडमास्टर मलारंजन पांडा ने बताया कि भद्रक म्यूनिसिपैलिटी के तहत चारंपा के बवाल पोखरी में सरोजनी संस्कृत विद्यालय की 2 हमजिन परस्त तालिबात समेत 9 ख्वाजा सराओं ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा में से एक तालिबा संजना कहती हैं कि उनके आसपास के देहात के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया है। उनकी कम्युनिटी के लोग भी बहुत खुश हैं। संजना ने बताया कि इन सब के पीछे उनके गुरु का आशीर्वाद है और स्कूल के असातिज़ा की मेहनत है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने, पढ़ने और लिखने की तरगीब दी। कामयाब तालिबा ने कहा कि तालीम ही वाहिद ज़रिया है जो हमेशा हमारा साथ देता है। उनका कहना था कि वो सभी कॉलेज जाना चाहते हैं, अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं और अगर उन्हें मज़ीद सहूलियात मिलती हैं तो वो अपनी तालीम को जारी रखेंगे। शहर हैदराबाद में कार चलाने के दौरान एक शख्स शराब पीता देखा गया। इतवार की अला सुबह पेश आने वाले इस वाक़े पर शहरियों ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि टोली चौकी फ्लाईओवर पर इतवार की अला सुबह एक शख्स शराब पीते हुए कार चला रहा था और उसका साथी भी शराब नौशी कर रहा था। एक मोटरसाइकिल सवार ने इस वाक़े को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कार में सवार 2 अफराद में से एक जो कि ड्राइवर है शराब पी रहा है और उसका साथी भी शराब नौशी में मसरूफ़ है। इस हरकत ने सड़क की हिफाजत और रात के औकात में हालत नशा में गाड़ी चलाने के बढ़ते हुए वाक़यात को लेकर तशवीश पैदा कर दी है। शहरियों ने शहर की सड़कों पर इस तरह के लापरवाह रवैया बरतने वालों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कई सोशल मीडिया सारिफीन ने हैदराबाद पुलिस के एक्स अकाउंट को टैग किया है और पुलिस से BNS की दफ़ा 125, 185 MV एक्ट, 188 MV एक्ट की दफ़ा 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन में अहाता स्कूल में काम की तकसीम को लेकर झगड़ा करने पर प्रिंसिपल और एक टीचर को मुलाजिमतों से हटा दिया गया। जराये ने बताया कि खरगोन में वाक़े गवर्नमेंट एकलव्य आदर्श ओवैसिया विद्यालय के प्रिंसिपल और एक टीचर के दरमियान काम की तकसीम को लेकर झगड़ा हुआ। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर कलेक्टर भाविया मित्तल ने प्रिंसिपल प्रवीण दहिया और टीचर मधुरानी दोनों को मुलाजिमतों से हटा दिया और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है और आला हुकाम को तजवीज़ भेजी जा रही है।
بتایا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان انا کا مسئلہ تھا اور دونوں نے کام کی تقسیم کو لے کر خوب جھگڑا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ پرنسپل اور لائبریرین کے ایک دوسرے سے بال پکڑ کر جھگڑا کرنے کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ مینگاؤں پولیس اسٹیشن کے انچارج کے مطابق دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی ہے۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کو انسٹاگرام پر دوستی کرنا مہنگا پڑا۔ دوست سے ملاقات کے لیے چنئی پہنچی خاتون جسم فروشی پر مجبور ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ تھائی لینڈ کی ایک 30 سالہ خاتون اپنے دوست سے ملنے کے لیے چنئی آئی تھی۔ اس کے دوست نے اسے ایک ہوٹل میں رکھ کر اسے بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ ہوٹل کا کرایہ ادا کرنے کے لیے خاتون جسم فروشی پر مجبور ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کے پاس وطن واپسی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور وطن لوٹنے کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے متاثرہ نے تھائی لینڈ سے لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے بھیجنے والے افراد سے رابطہ کیا اور وہ حیدرآباد کے سری نگر میں ایک اور لڑکی کے ساتھ جسم فروشی کا ریکٹ چلانے لگی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا اور جسم فروشی میں ملوث 2 نوجوان خواتین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کے پاس وطن لوٹنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اسے جسم فروشی کا سہارا لینا پڑا۔ پولیس نے خاتون کی تفصیلات سننے کے بعد اسے ایک بحالی مرکز منتقل کر دیا۔ عالمی مقابلہ حسن کے لیے حیدرآباد میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مقابلے کے شرکاء اور مندوبین کے استقبال کے لیے خصوصی طور پر سجایا گیا ہے۔ حیدرآباد کا تاریخی شہر عالمی سطح کے سب سے بڑے مقابلہ حسن کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ شہر میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ دنیا بھر سے حسیناؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس نے اس بین الاقوامی ایونٹ کی رونقوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ عالمی مقابلہ حسن میں حصہ لینے کے لیے شہر حیدرآباد آنے والوں کے استقبال کے لیے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عالمی تقریب کے ابتدائی مہمانوں میں مس ورلڈ تنظیم کی چیئرپرسن و سی ای او جولیا ایولین مارلے اور مس کینیڈا ایما ڈینا کیتھرین مورسن شامل ہیں، جو کہ شہر حیدرآباد پہنچ چکی ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی، ٹریفک انتظامات اور استقبالیہ تقریبات کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور حیدرآباد ایک بار پھر دنیا کی نگاہوں کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے عمارت و شعرے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے مرکزی وزیر برائے نقل و حمل نتن گڈکری کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عظیم قائد ہیں۔ مرکزی وزیر برائے نقل و حمل نتن گڈکری نے ریاست تلنگانہ میں 6,000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ قومی شاہراہوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر برائے عمارت و شعرے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عظیم قائد ہیں۔ انہوں نے اپنے 30 سال کے سیاسی سفر میں نتن گڈکری جیسا رہنما نہیں دیکھا۔ کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے مزید کہا کہ نتن گڈکری اتنے باصلاحیت ہیں کہ کوئی بھی کام 1 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں۔ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے تلنگانہ میں عالمی مقابلہ حسن کے انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ شہر حیدرآباد میں عالمی سطح کے سب سے بڑے مقابلہ حسن کی میزبانی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور دنیا بھر سے حسیناؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے تلنگانہ میں عالمی مقابلہ حسن کے انعقاد کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا۔ ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جاپان کے وزیر دفاع جنرل ناکاتانی سے دہلی میں 2 طرفہ بات چیت کی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پیر کو جاپان کے وزیر دفاع جنرل ناکاتانی کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی۔ دونوں فریق نے موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید گہرا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
یاد رہے کہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان دیرینہ دوستی رہی ہے، جس نے سال 2014 میں اس تعاون کو ایک خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری تک پہنچانے کے بعد قابل قدر رفتار حاصل کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران راجناتھ سنگھ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں ہندوستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے پر جاپان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان اور جاپان کے دفاعی تعلقات کو گہرا کرنے میں جنرل ناکاتانی کے بے پناہ تعاون کی بھی ستائش کی۔ ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے 10 پروازوں کے ذریعے 3139 عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہندوستانی عازمین کے قافلے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ 10 پروازوں کے ذریعے 3139 عازمین مدینہ منورہ پہنچے۔ اب تک 29 پروازوں کے ذریعے 8712 حجاج مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد عازمین مکہ مکرمہ کو روانہ ہوں گے۔ پہلا قافلہ 7 مئی کو مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ شدید گرمی کے پیش نظر عازمین کو کسی بھی قسم کی دشواری سے بچانے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آمد و رفت کے لیے بہترین بسیں مہیا کروائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں حج مشن تمام برانچز، ڈسپنسریز اور اسپتال عازمین کی خدمات میں مصروف ہیں۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ وزارت حج امور کی جانب سے عازمین کو نسک کارڈز دیے جا رہے ہیں، جو کہ ان کے شناختی کارڈ ہیں۔ عازمین کو اپنے نسک کارڈ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کارڈز کو بیگز میں رکھنے کے بجائے اپنے گلے میں پہننا چاہیے۔ عازمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ نسک کارڈ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، بصورت دیگر انہیں مشکلات کا سامنا رہے گا۔ عازمین کی سہولت کے لیے ان کی عمارتوں میں ہی نسک کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج کمیٹی سے آنے والے عازمین کے لیے 24 گھنٹے بس سروس مہیا کروائی گئی ہے تاکہ وہ حسب خواہش حرم شریف جا سکے۔ Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine labs and high-tech computer labs. فصل عنصر میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ 45 سالہ الیاس کا ان کے برادر نسبتی نے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ الیاس دونوں بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو ان کے برادر نسبتی ستار اور اس کے ساتھی نے ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ بہار کے مجلسی قائد رانا رنجیت کا کہنا ہے کہ اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو 15 منٹ کے لیے ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو پھر دیکھنا کہ پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہندو بھائی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شخصیت کو سمجھ رہے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اس ہیرے کو ایجنٹ کہتے ہیں۔ جمعیت العلماء کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نئے وقف ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وقف ترمیمات کو واپس لیا جائے اور اوقافی اراضیات کو بچایا جائے۔ سکندرآباد کے پیٹنی سینٹر میں واقع SBI کی عمارت کی 4تھی منزل پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ مس ورلڈ 2025 میں شرکت کے لیے مس ساؤتھ افریقہ زوئلائز جانسن حیدرآباد پہنچ گئی ہیں۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کی حسینائیں حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ کے بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے لیے ایک کے بعد پہنچ رہی ہیں۔ مس ساؤتھ افریقہ آج شمس آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں ان کا استقبال تلنگانہ کی شاندار ثقافت اور روایات کے مطابق پرتپاک انداز میں کیا گیا۔ مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے آج تلنگانہ میں کئی پروجیکٹس کا افتتاح کیا اور کئی سڑکوں کا سنگ بنیاد رکھا۔
آج 5416 کروڑ روپے مالیت کے نیشنل ہائی وے منصوبے کا انہوں نے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تلنگانہ کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ 406 کلومیٹر طویل نئی شاہراہیں جن میں امبرپیٹ فلائی اوور بھی شامل ہیں، آمد و رفت میں بہتری اور ٹریفک میں کمی کے لیے اسے اہم قدم سمجھا جا رہا ہے، جس سے روزانہ لاکھوں مسافرین کو فائدہ پہنچے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ مجلس نے بہار میں انتخابی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف انتخابات ہی بتائیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن ہم نے اختر الایمان کی قیادت میں بہار اسمبلی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے اور پارٹی کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم حیدرآباد سٹی پولیس نے ہمایوں نگر، نارسنگی، کلورو اور شمس آباد پولیس کے ساتھ مل کر موٹر گاڑیوں کی چوری کرنے والے ملزمین اور مسروقہ مال خریدنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران حیدرآباد اور سیبر آباد کمشنریٹ حدود میں چوری کی گئی 3 گاڑیوں کے علاوہ ایک آٹو رکشہ، ایک ایکٹیوا اسکوٹر اور ایک گاڑی کو برآمد کر لیا گیا۔ سدھی پیٹ ضلع میں شدید آندھی اور طوفان سے تباہی ہوئی۔ دوڈیرا ٹول پلازا کی چھت تیز ہواؤں کے باعث اڑ گئی۔ یہ چھت گاڑیوں پر جا گری، کئی گاڑیاں اس واقعے میں تباہ ہو گئیں۔ ڈرائیورز ایک بڑے حادثے سے محفوظ رہے۔ ٹول کا سگنلنگ سسٹم مکمل طور پر بند ہو گیا، کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام کا منظر دیکھا گیا۔ پاکستان کے ساتھ امکانی جنگ کی خبروں کی اطلاعات کے درمیان مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے سنسنی خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سب کو مودی کے کام کرنے کے انداز اور ان کی لگن کے بارے میں بخوبی علم ہے۔ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ دریائے چناب پر باغ لہار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ڈیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ پروجیکٹ جموں کے رامبن علاقے میں واقع ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔